अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, जिस तरीके से शेर के हलक में से नवाला निकालना एक इंतहाई मुश्किल काम है, इसी तरीके से पुलिस के आला अफसरान यानी आईजी और सीसीपीओ से किसी मातहत का अपने साथ की जाने वाली ज़्यादती पर इंसाफ हासिल करना एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। इसलिए कि ये आईजी और ये सीसीपीओ साहिबान जो हैं, अपने ही कबील से ताल्लुक़ रखने वाले जो एसएसपी हैं या डीआईजी हैं, उनके हाथों जब किसी को सज़ा होती है तो इनका जो माइंड सेट होता है, इनका वोट अपने ही कबील के एसएसपी या डीआईजी की जानिब होता है। ये बड़ी मुश्किल से ही किसी को बहाल करते हैं। अमूमन ये बहाल नहीं करते, बल्कि अपने मातहतों के फ़ैसलों से ही ये इत्तिफाक करते हैं। ऐसा ही पुलिस में होता चला आ रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात जिन अफसरों के पीएस होते हैं या उनके फ्रंट में होते हैं, वो बीच में दलालियाँ या ब्रोकरी करके जो है बाज़ औक़ात ये मुतासिरा पुलिस अफसरों के जिनके पास माल वज़र या अप्रोच होती है, उनके काम करवाने में वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो है एक खुली कचहरी जैसा होती है, जिसको पुलिस की ज़बान में पुलिस दरबार कहा जाता है, वो दरबार का भी एहतमाम होता है ताकि वो पुलिस एहलकार जिनकी सुनवाई किसी भी सूरत में नहीं हो पाती, उनको भी कोई मौका मिले। तो इसी तरीके से एक दरबार का ऐलान हुआ था पिछले दिनों कि आईजी भी दरबार लगाएंगे और सीसीपीओ कराची ग़ुलाम नबी मेमन भी दरबार लगाएंगे, जिस पर जो है वो लावारिस पुलिस एहलकार जो मामूली गलतियों की वजह से मुअत्तल, रिवर्ड या डिसमिस हो चुके थे, उनमें एक तरह से खुशी की लहर दौड़ गई थी कि उनकी भी खुदा ने सुन ली। और फिर ना जाने क्या हुआ कि नामालूम वजूहात की बिना पर वो दोनों दरबार जो है वो मुलतवी कर दिए गए। पुलिस के महकमे में जो ये पीएसपी अफसरान हैं, जिनको मैं काले गोरों का नाम देता हूँ, ये जो है सज़ा देने में इनको बहुत मज़ा आता है, बहुत खुश होते हैं और इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हैं, अपने मातहतों को अपने कदमों की ठोकर बनाते हुए। इनको एक तरह से अंदर से सुरूर मिलता है और ये खुश होते हैं जब किसी को ये सज़ा देते हैं। लेकिन जब उनके बहाली का मसला आता है तो फिर ऐसा लगता है कि जैसा इनको किसी ने माँ बहन की गाली दे दी हो, या इनके साथ कोई बहुत ज़्यादती कर दी हो, या इनकी खुदा न खास्ता माँ मर चुकी हो। ये किसी मातहत के साथ अच्छा नहीं करते या अच्छा नहीं करना चाहते। ऐसा ही पुलिस में होता आ रहा है और हम देखते आ रहे हैं। अब एक वाक़या आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, जिससे मैं ये बताना सिर्फ चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो पीएसपी अफसरान हैं, इनके करतूत क्या हैं, इनके कारनामे क्या हैं, इनकी हॉबीज़, इनके मशगले क्या हैं, ये क्या करते हैं, इनकी रातें कैसे गुजरती हैं। ये एक वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ। 2016 का ये वाक़या है। एक एएसआई जावेद जो डीआईबी इंचार्ज हैं साउथ के, उन्हें जो है एक टेलीफोन कॉल आती है सलीम की। सलीम जो है ये डीआईजी साउथ के ऑफिस में जो है ये डिविज़नल इंटेलिजेंस ब्रांच के अफसर हैं, प्राइवेट हैं, सलीम के लड़के, लेकिन ये पिछले कोई सारी सर्विस ही इन्होंने यहाँ पर गुजारी है इस ब्रांच में, ना जाने इसकी क्या है। बहरहाल उनकी तरफ से एक फ़ोन आता है एएसआई जावेद को कि आप एक एड्रेस उनको दिया था कमर्शियल बदर का, डिफेंस का, कि यहाँ जाए, ये एड्रेस है, यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं आप इनकी मुकम्मल मालूमात लाएँ, कुछ इनके बारे में इत्तला है, इनके शनाख्ती कार्ड वगैरह सब। एएसआई जो है वो हुक्म की तामील करता है और अपने मोटरसाइकिल पर वहाँ उस एड्रेस पर जाता है, नॉक करता है, बेल बजाता है, तो वहाँ से एक साहब आते हैं और पूछते हैं क्या है। तो इन्होंने अपना तारुफ कराया कि मैं एएसआई हूँ, मैं इंक्वायरी के लिए। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो कहता है कि ठहरो मैं अभी बताता हूँ। इतने में एक खूबसूरत लड़की जो है नाइटी पहनते हुए आती है और कहती है कि हाँ कैसे आए हो। जब इन्होंने अपना तारुफ कराया तो कहता अच्छा आप हैं आए, तो उनको वो अपने ड्राइंग रूम में लाके बिठाती है। और इसी दौरान जो है वो खातून जो है वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए टेलीफोन अपने पर्स से निकाल के मोबाइल और नंबर लगाती है। और जब फ़ोन अटेंड होता है तो स्पीकर खोल के वहाँ से हेलो आती, तो ये कहती है कि मुनीर ये क्या है,
یہ آپ نے بھیجا ہے ہماری ضیافت کے لیے, ہماری مہمان نوازی کے لیے پولیس افسر کو, یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو وہ منیر جو ہے, جو فون دوسری جانب ہوتا ہے, کہتا ہے میری بات کرائیں. جب وہ ٹیلی فون ان کے حوالے کرتی ہے محترمہ اس ایس آئی جاوید کے, تو جاوید کو بیچارہ جو سنتا ہے وہاں سے تیز تیز آوازیں آتی ہیں, اور نہ جانے کس کس القابات سے کیا کیا مغلظات بکا جاتا ہے جاوید کو, کہ جاوید کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, اور وہ اٹھنے کے لیے پرتول ہی رہا ہوتا ہے کہ خاتون ٹیلی فون بند ہونے کے بعد کہتی ٹھہریں ٹھہریں ابھی آپ نہ جائیں. اسی دوران جو ہے وہ دوسرا ایک نمبر ملا کے دیتی ہے اور اسپیکر کھول دیتی ہے. جب وہاں سے فون اٹینڈ ہوتا ہے تو خاتون کہتی ہے کہ اے ڈی ابھی تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی, ابھی کیا ہو رہا ہے؟ جب اس قسم کی گفتگو سنتا ہے وہ ایسا ہی, تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے کہ وہ غلط رانگ نمبر مل کے غلط جگہ وہ آ چکا ہے. اس کے بعد وہ جو ہے کیا نام ہے فون جب وہ اے ایس آئی کو دیتی ہے, تو اے ایس آئی بیچارے بڑے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کیا میں اس ٹیلی فون پر باہر گفتگو کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اے ایس آئی چونکہ پہلے ایک ٹیلی فون سے بہت زیادہ اس کی طبیعت صاف ہو چکی تھی پہلے والے ٹیلی فون سے, تو وہ دوسرا فون برداشت نہیں کر سکتا, وہ باہر جاتا ہے اور ٹیلی فون چھوڑ کر جو ہے 9-2-11 ہو جاتا ہے, اور وہاں سے فوراً جاتا ہے ڈی آئی جی کے کلرک کے پاس, سلیم کے پاس, اور ان سے کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا ایڈریس دیا تھا, یہ ایڈریس تھا یا کہ توپ کا گولا تھا, آپ نے تو مجھے برباد کر دیا, یہ کیا ہے؟ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ واحلہ سپریٹر جو ہے وہ آ کے ان کو ایک انٹری دیتا ہے, جو انٹری ان کے سسپینشن سے متعلق ہوتی ہے, ان کی ریورشن سے متعلق ہوتی ہے. یہ انٹری اس کو دے دی جاتی ہے کہ آپ سسپینڈ بھی ہو گئے, ریورڈ بھی ہو گئے. وہ زار قطار روتا ہے اور سلیم سے کہتا ہے کہ یہ آپ نے مجھے برباد کر دیا. بعد میں بحال تو ہو جاتا ہے, جب تک یہ پوری کیبنٹ وہاں ہوتی ہے سندھ میں تو بحال نہیں ہوتا, لیکن اس کے بعد آزاد جب ڈی آئی جی آتے ہیں وہ ان کو بحال بھی کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے لیکن ان کے آرڈر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیلڈ نوکری نہیں کر سکے گا. اے ایس آئی جاوید کا کہنا ہے کہ جو لبنہ خاتون تھی, یہ خاتون کا نام لبنہ تھا, یہ بہت ہی مشہور ہے اور ان کے بڑے افسروں سے پرائیویٹ تعلقات ہیں, یعنی دوسرے معنوں میں بیڈ روم کے تعلقات ہیں اس کے ڈی آئی جی سے, آئی جی سے اور دوسرے افسروں سے بھی. ان کی اور ان کے رینج میں بہت ساری خواتین, خوبصورت لڑکیاں جس کو تتلیاں کہتے ہیں, بہت ساری تھی. تو وہ اس وقت جو ہے ان افسروں کے ان سے بڑے گہرے مراسم تھے. اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہمارے معزز پی ایس پی افسران ہیں جو پٹرول بھی چوری کراتے ہیں اور اسمگل شدہ ڈیزل بھی خریدنے کے ماسٹر ہیں, اور یہ فنڈ کھانے میں تو ان کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے, ڈکار لیے بغیر جو ہے کروڑوں کا فنڈ کھا جاتے ہیں, اور اس کے بعد بھی ایمانداری کا جو ہے تاج ان کے سر پر سجا ہی رہتا ہے کہ ہم ایماندار بھی ہیں, ہم طالبان بھی ہیں, اور ہمارے بغیر جو ہے یہ محکمہ پولیس جو ہے یہ چل ہی نہیں سکتا. یہ اس پورے محکمے کو ہم نے اپنے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے. یہ ان کے تاثرات اور یہ ان کے خیالات ہوتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں بریک لوں یا پروگرام کے اگلے سپ کی طرف جانے بڑھوں, تو میں اتنا عرض کروں کہ جن لوگوں نے میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, تاکہ حق و صداقت کا یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے. اب ایک پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام کیا تھا, صبور کلرک ہے آئی جی کا, سی سی پی آفس میں ہوتا ہے, بڑا میٹھی چوری ہے اس دنوں جو ہے, بڑا اس نے بازار گرم رکھا ہے. جو بیچارے سسپینڈ, ریورڈ یا ڈسمس ہوتے ہیں ان سے منہ مانگی بولی لگتی ہے کہ اتنے لاؤ تو میں آپ کو بحال کر دوں گا, اور لوگ بیچارے مجبور ہو کے بیویوں کے زیورات یا بچیوں کے جہیز کے سامان کو بیچ کر پیسے لاتے ہیں, اس کے منہ میں ڈالتے ہیں اور یہ بحال کراتا ہے. یہ ڈانڈے اس کے جو ہیں اس کے عدنان سے جا کر ملتے ہیں, یہ عدنان کا فرنٹ مین ہے. اب یہ جو ہے صبور صاحب جو ہیں, ان کا یہ 2018 میں ایک دفعہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے. ایک سب انسپکٹر کو, پولیس والے کو بحال کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے لیے تھے. ڈی آئی جی اس وقت جو تھے وہ آفتاب پٹھان کے متے لگ گئے, وہ ان کو ڈسمس کر رہا تھا, لیکن پھر انہی کا جو ہے ایک فرنٹ مین جو ہے ڈی ایس پی ندیم بیگ بڑھتے ہیں آگے, ان کی سفارش کرتے ہیں اور ان کی جان بچانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا, اب یہ جو صبور صاحب ہیں ان کی ایک بڑا نیٹ ورک ہے. نیٹ ورک یہ ہے کہ ان کے پاس ایک انسپکٹر اختر جدون ہیں جو
ڈیسک ہے UN ڈیسک کا، اور جو ہے خدام الحجاج جو ہے ان کے ڈیسک کا وہ انچارج ان کو ڈیل کرتا ہے۔ اب ان کی جو پوسٹنگ ہے جدون صاحب کی 2008 سے اسی جگہ پر ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ جو IG تھے کلیم امام، ان کا کلیئر کٹ ایک سرکولر آرڈر تھا کہ کلریکل پوسٹ پر جو ہے کوئی بھی یونیفارم والا افسر ڈیوٹی نہیں کر سکے گا، لیکن یہ 2008 سے یہ جوان جو ہے مسلسل ڈیوٹیاں کر رہا ہے یہاں پر، جبکہ یہ ایک دفعہ جو ہے جونیئر کلرک جو بھرتی ہو رہے تھے ان کے امتحان میں جو فیل شدہ کلرک تھے ان کے پرچوں کو رد و بدل کرنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا، لیکن پھر لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے اس کی جان چھوڑا لی، اور یہ مسلسل اس ایک ہی ڈیسک سے چپکا ہوا ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی UN کے مشن میں جا سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر یا اس سے ڈیل کیے بغیر، اور نہ ہی کوئی جو خدام الحجاج جو یہ ڈیوٹی پہ جو آتے ہیں، حج ڈیوٹی پر جو 40 پولیس والے جاتے ہیں ہر سال حج کے موقع پر، جس میں سپاہی سے لے کے SP تک، ان کی بھی جو ہے وہ ان سے ملے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک سلیم تنولی صاحب ہیں جو اسسٹنٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ 4 کے انچارج ہیں، 1997 سے یہ یہاں پر چپکے ہوئے، اور یہ صاحب جو ہے یہ سینیارٹی کے ماسٹر ہے، سینیارٹی کو ادھر ادھر کرنے کے ماسٹر ہیں۔ جہانگیر ہیں ایک سب انسپکٹر ٹریننگ برانچ کے انٹرنیشنل، ان سے بھی کوئی ڈیل کیے بغیر کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں جا سکتا ہے باہر کسی کورس پر، خاص طور سے آج کل جو CPEC کے سلسلے میں جو پولیس والوں کو یہ تھوڑا سا کمپیوٹر یا دوسرے جو ان کے لا ہیں ان کے بارے میں جو یہ پڑھاتے ہیں، 2 ہفتے کا کورس کرواتے ہیں شنگائی میں، تو اس کے لیے پولیس والے جا رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے، تو وہ بھی جو ہے یہ جہانگیر سے ملے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، اور جہانگیر صاحب جو ہیں وہ اس پورے شعبے کے انچارج ہیں، اور انہوں نے جو ہے اب پچھلے دنوں جو ہے وہ AIG ویلفیئر کے جو ریڈر ہیں امجد شاہ، ان کو بھجوایا تھا، اور امجد شاہ جو ہے وہ پہلے ADIG خاور اکبر شیخ کے ہاتھوں جو ہے کرپشن کے الزام میں معطل ہو چکے ہیں۔ اب صبور اور سلیم تنولی جو ہے یہ دونوں اسسٹنٹ ہیں، لیکن یہ آفس سپرنٹینڈنٹ کا کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ کے 2012 کے آرڈر کی، کہ جس میں تھا کہ کوئی جو ہے نچلے طبقے کا مطلب ہے کہ جس کا جو رینک ہے اس حساب سے وہاں اس کی پوسٹنگ ہوگی، ایڈاک پر پابندی تھی، لیکن ان کو آؤٹ آف ٹرن وہاں پر بٹھایا گیا تھا، جو کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ایک اور خبر ہے جناب، یہ جو وومن پولیس اسٹیشن کی غزالہ کا جو ملزم تھا، اس کو جو بلیک میل کر رہا تھا کالو، اس کی غفور عرف کالو جو ہے وہ گرفتار کر کے FIA سائبر کرائم والے کراچی لے کر آئے ہیں، اور اس سے اب تفتیش ہو رہی ہے۔ اس میں کچھ پولیس افسروں کے نام آئے ہیں جن کے کہنے پر جو ہے کالو نے یہ ساری حرکتیں کی تھی، ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ غزالہ کو بلیک میل کر رہا تھا، غزالہ سے 4 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہا تھا، جس پر غزالہ نے ساحل پولیس اسٹیشن میں 4 کروڑ روپیہ بتہ مانگنے کے الزام میں کالو کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا تھا۔ کالو جو ہے اس کا تعلق ٹاپ 10 لاہور کے ایک بدنام دہشت گرد گروپ سے ہے، پولیس پارٹی گئی تھی وہاں اس کو گرفتار کیا تھا، لیکن وہ پولیس سے ہتھکڑی سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی، جس کے بعد اس کی ضمانت بھی ہو گئی۔ بعد میں ان کی ایک طوبہ نامی ایک لیڈی انسپکٹر ہے لاہور کی، وومن تھانے کی انچارج، ان کی وردی میں ان کی ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی۔ یہ اتنا زیادہ با اثر ملزم ہے، لیکن کراچی پولیس کے کم از کم 10 پولیس افسران و اہلکار ایسے ہیں، جس میں ہیڈ بورو بھی شامل ہیں، جو غزالہ کے خلاف ہیں، غزالہ کے مخالفت میں انہوں نے غزالہ کو بلیک میل کرنے کے لیے یا نوکری سے اس کی چھٹی کروانے کے لیے اس کو استعمال کیا، اور وہ پچھلے 2 سے 3 سال تک جو ہے غزالہ کو تنگ کرتا رہا ہے، اور اپنے ہی جعلی درخواستوں کے ذریعے، جعلی کالوں کے ذریعے جو ہے پولیس مددگار 15 کو بھی اپنے مقصد میں استعمال کرتا رہا ہے۔ اب ایک اور خبر، ایک اور طالبان کی خبر بھی میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے شیئر کروں۔ ایک یہاں پر ڈیفنس کے علاقے میں پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا پولیس کے ایک بہت بڑے افسر کی جو استعمال میں ایک گاڑی ہے، وہ ٹویٹا ریوو، وہ یہاں ڈیفنس میں ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ گاڑی کون چلا رہا تھا، کس سے ایکسیڈنٹ ہوا،
ہوش میں تھا، مدہوش تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا، اس لیے کہ اس کی کوئی FIR درج نہیں ہوئی۔ سرکاری گاڑی ہے، بہت قیمتی گاڑی ہے خیبر پختونخوا پولیس کی، جو تباہ ہو چکی ہے، جس کی کوئی FIR درج نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں اس کا ڈسپوزل کیسے ہوا یا کیسے کیا گیا، لیکن نہ ہی کراچی پولیس نے اس میں کوئی مقدمہ درج کیا، ڈیفینس یہ گزری پولیس نے یا یہ CVO کی پولیس ہے، بورڈ ویسن پولیس ہے، کہیں یہ CVO کے قریب، یہ بورڈ ویسن کے قریب یا درخشاں کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے ٹریفک حادثہ، لیکن اس میں کوئی FIR نہیں اور سرکاری گاڑی اس میں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو پولیس افسر ہے وہ بھی ہمارے اسی طالبان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا میں تذکرہ پروگرام میں کر چکا ہوں۔ کل کا جو پروگرام تھا ہمارا پٹرول کی چوری کا، اور ڈیزل جو ہے اسمگل شدہ ڈیزل جو ہے وہ پیٹرول پمپوں پر جو جن کے مالکان پولیس والے ہیں وہ خریدتے ہیں، اس کا مجھے بہت فیڈ بیک ملا ہے۔ ایک صاحب نے فون کیا ہے کہ یہ جب موٹر وے میں تھے تو موٹر وے میں جو ہے موٹر وے پولیس جو ہے باقاعدہ یہ جو ایران سے جو ڈیزل اسمگل ہوتا ہے ان کے ٹینکروں کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک طریقے سے حفاظت میں جو ہے وہ بیک کیا جاتا ہے، اور وہ پولیس موٹر وے کی پولیس ساتھ میں چلتی ہے تاکہ کوئی اور پولیس جو ہے اس کو پکڑ نہ لے، اور یہ باقاعدہ جو ہے وہاں سے چل کے آتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کون سے پیٹرول پمپ پر جانا ہے جہاں ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے، اور کسٹم والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہے، کسٹم والوں نے اس پر کی خفیہ رپورٹ بھی دی تھی کہ سارا جو ڈیزل آ رہا ہے یہ ڈیزل جو ہے اسمگل شدہ ڈیزل جو ہے اس کے خریدار کوئی اور نہیں، خود پولیس والے ہیں جو پیٹرول پمپوں کے مالکان ہیں، اور وہی جو ہے اس وقت سارے یہ معاملات چلا رہے ہیں۔ جو اب مجھے معلوم ہے کہ جو میرا پروگرام ہے، یہ میری آواز ہے، یہ جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے کانوں میں کوئی رس نہیں گل رہی ہوگی، ان کو غصہ آ رہا ہوگا، اور یہ کوشش کریں گے کہ میری آواز کو اپنے آواز سے ملانے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر یہ میری آواز کو دبانے کی، روکنے کی یا بند کرنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ آپ لوگوں کا اگر مجھے ساتھ رہا، جس طریقے سے آپ مجھے انفارمیشن آپ لوگ دے رہے ہیں، جس طریقے کا فیڈ بیک مجھے آ رہا ہے، جس طریقے سے آپ لوگ لائک اور شیئر کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکیں گے۔ انشاءاللہ حق و صداقت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔